ਸੱਜਣੋ ਦੇ ਬੇਲੀਓ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा जी। उम्मीद है आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और अभी भी गोश्त जो है आप लोग खा रहे होंगे। कैसा ख्याल है? गोश्त खाया जा रहा है? फ्रीजर्स में होंगे अभी गोश्त? फ्रीजर में चलेंगे, एक महीना और चलेंगे। तो थोड़ा सा हम सीरियस हो जाते हैं इस हवाले से कि कश्मीर के हवाले से आजकल पाकिस्तान में काफ़ी हाइप क्रिएट हुई हुई है और इसमें हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा है कि जो OIC ने अगर तो एक तरह से थ्रेटनिंग वे में कहा है कि अगर वो कश्मीर के इशू पे आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे या उसको हाईलाइट नहीं करेंगे तो हम फिर एक और ऑल्टरनेट ब्लॉक में चले जाएंगे, वहाँ जाके हम अपना इशू रेस करेंगे। अब हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है ना शाह महमूद कुरैशी, इनकी एक खसूसियत तो ये है कि ये बात करने से पहले एक मुंह बनाते हैं फिर बात करते हैं। मुंह बनाते हैं, हाँ जी। अच्छा, वो अब देखें ये जो फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जो कुछ कहा है ना उसका रिज़ल्ट भी निकल आया है। उसका रिज़ल्ट ये निकला है उन्होंने OIC को जो धमकी दी है वो धमकी बुनियादी तौर पे उन्होंने सऊदी अरब को दी है कि सऊदी अरब क्यों नहीं हमायत कर रहा। अच्छा। और हम दूसरे ब्लॉक में चले जाएंगे। पता नहीं दूसरा ब्लॉक वो कौन सा है जो इनकी मदद करेगा। कोई हिडन ब्लॉक है या उनको पता है अभी? यार देखें धमकी दे रहे हैं यार, इनको समझ ही नहीं आती। देखिए किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उसकी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, मगर हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी कोई है ही कोई नहीं है। बेसिकली फ़ौजी हमारे बहुत ज़्यादा तंग आए हुए हैं। तंग किस लिए आए हुए हैं कि उन्हें पैसे नहीं मिल रहे, इमदाद नहीं मिली ना। पहले अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ कुछ इमदाद दे देते थे, अब वो भी जो है उन्होंने हाथ खींच लिया है। वो कहते हैं कि यार आप अपनी दहशत गर्दी को ख़त्म करें, दहशत गर्दों को की हमायत ख़त्म करें। अच्छा। मगर हम उससे बाज आने के लिए तैयार ही नहीं और हमारे पास इसके अलावा और कोई है ही नहीं कि पैसे मांगें। अच्छा, अब दूसरी बात ये है, एक और भी मैंने सुना नहीं मैं आपको बताता हूँ ना, अमेरिका ने जब हाथ खींचा है तो पाकिस्तानी जो आर्मी है वो चीन के साथ ज़्यादा अब उसने तल्लुकात शुरू किए हैं। अच्छा। अब चीन के अपने मफादात हैं और वो इस मुल्क में जो है वो इस दुनिया में एक अपना एक ब्लॉक बनाना चाहती है और इस मकसद के लिए वो मुसलमानों का भी एक अलग ब्लॉक बनाना चाहता है चाइना। और चाइना इस मकसद के लिए तुर्की और मलेशिया को मुसलमानों का एक मुतबादल ब्लॉक बनाने की कोशिश में है। अच्छा। सऊदी अरब। अच्छा, अब मसला ये है कि पाकिस्तान के लिए कोई कि अपनी अगर खारजा पॉलिसी हो और अपनी उसकी इकोनॉमिक पोजीशन मजबूत हो तो किसी और ब्लॉक में चला भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। मगर प्रॉब्लम ये है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को, ये जब इमरान खान इक़्तिदार में आया था तो खाली था, ख़जाना खाली था। अब उन्होंने पहले ये उधर भीख मांगने के लिए गए थे और उनको तकरीबन सऊदी अरब ने $3 बिलियन, हाँ, डेढ़ साल पहले कैश दिए थे और 3.2 या 3.6 बिलियन डॉलर का उधार तेल देना था। इतना ही वादा जो था वो UAE ने भी किया था, मगर फिर बाद में UAE थोड़ा सा पीछे हट गया था, मगर वो सऊदी अरब ने दिया था 3 बिलियन $1 बिलियन वापस किया। हाँ, अब वो यही है ना, आपने तड़ी लगाई है। अच्छा। उन्हें कहा जी आप जाएं जिस ब्लॉक में मर्जी जाएं, पहले हमारे पैसे तो वापस करें। अच्छा, अब सऊदी अरब ने जो कर्जा दिया था वो बहुत हद तक एक तो बला सूद था, उस पर सूद कोई नहीं था। अच्छा। चाइना जो कर्जा देता है उस पर इतना भारी सूद होता है कि वो बहुत ज़्यादा सूद है और वो अपनी टर्म्स पे देता है। अब चाइना तो पाकिस्तान, देखें सऊदी अरब आपको मुफ्त तेल भी दे देता है और डेफर्ड पेमेंट पे भी तेल दे देता है कि चलें अभी आप इस्तेमाल कर लें जब पैसे। चाइना तो आगे बढ़ के मदद कर रहा है। मदद क्या कर रहा है? कोई कह रहा है ना कि अगर वो नहीं देंगे तो हम दे देंगे। भाई वो देता रहेगा तो वो तो आपको फिर जकड़ रहा है ना, कर्जे में जकड़ रहा है। अब देखिए श्रीलंका में उन्होंने कर्जा दिया चाइना ने, अब श्रीलंका वाले चाइना का कर्जा वापस ना कर सके तो उन्होंने चाइना की श्रीलंका की पोर्ट को 99 साल की लीज़ पे ले लिया। यानी इस तरह चाइना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मुल्क है यूरोपियन कंट्रीज़ या मगरब के मुकाबले में। पहली तो बात यह है कि जो वो कर्ज़ा दे रहा है उसकी कोई तफसीलात नहीं है कि उसकी क्या शराइत क्या रखी जा रही हैं।
یورپ یا امریکہ یا جو یورپین ادارے ہیں جو دیتے ہیں قرضہ دیتے ہیں اس کی اپنی ایک شرائط ہوتی ہیں، اوپن ہوتی ہیں، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہوتی، اوپن معاہدے ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب یہ پچھلے سال 2 سال پہلے جب آئی ایم ایف سے قرضہ لینے گئے تھے تو آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ ہمارے قرضے سے آپ چائنا کا قرضہ ادا نہیں کر سکتے، ہم جو آپ کو قرضہ دیں گے وہ آپ ہمارے قرضے ہی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں پروڈکشن تو ہے کوئی نہیں ہے اور وہ قرضے لے لیتے ہیں۔ اچھا ویسے ایک اور بات مزے کی ہے کہ عمران نے کہا تھا، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم قرضہ نہیں لیں گے، تو پھر انہوں نے سعودی عرب سے کیوں لیا؟ کیا سعودیہ سے جو پیسہ ہوتا ہے وہ قرض نہیں ہوتا؟ وہ قرض ہی تھا نا، واپس کیا ہے نا، کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ وہ قرضہ ہی تھا، مگر اس میں سود نہیں دینا پڑ رہا تھا نا۔ اب تو چائنا نے جو 1 بلین دیا ہے جو ہم نے سعودی عرب کو ادا کیا ہے، یعنی کہ مفت قرضہ ہم نے بغیر سود والا قرضہ واپس کر کے سود والا قرضہ واپس لے لیا۔ مینز کہ ایگو اتنی زیادہ ہے۔ اچھا اب دوسری طرف پرابلم یہ ہے کہ سعودی عرب میں اور یو اے ای میں یا خلیجی ممالک میں تقریباً 40-50 لاکھ لوگ پاکستانی کام کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان زیادہ آنکھیں دکھاتا ہے چائنا کے کہنے پہ تو وہ واپس آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں آپ ترکی کے پیچھے جا رہے ہیں، آپ ملیشیا کے پیچھے جا رہے ہیں، ترکی تو پاکستان کی کوئی مدد نہیں کرتا، نہ وہ ترکی پاکستان کو تیل دے سکتا ہے، نہ وہ کوئی ان کو پاکستانیوں کو وہاں پہ روزگار دے سکتا ہے۔ یہی حال ملیشیا کا ہے۔ ملیشیا میں پہلے کافی پاکستانی کام کر رہے ہیں مگر وہ والی صورتحال نہیں ہے، اور ملیشیا پاکستان کو قرضہ بھی نہیں دے سکتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی جو گورنمنٹ ہے یا ریاست ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے، پھر معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو کشمیر والا انہوں نے شروع کیا ہوا نا، یہ مگر مجھے اس میں ایک سوال فضول ایک بات ہے کہ سعودیہ کیوں نہیں چاہ رہا؟ بھائی سعودیہ کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس میں۔ پہلے کیوں بھائی پہلے تو جب کوئی ہمارے کنٹری میں مسئلہ ہوتا تھا شجاعت حسین برادران کے پاس، یار سعودیہ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بھوکے ننگے لوگ ہیں، یہ ایسے ڈرامہ کرتے رہتے ہیں، 70 سالوں سے یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، تو یہ جب تک یہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، پالیسیاں اپنی ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں سعودیہ جو ہے یا خلیجی ممالک جو ہیں وہ کشمیر کے اوپر اس لیے نہیں بولتے کہ بھارت کی جو انڈیا ہے اس کے ایک تو سعودی عرب سے بہت اچھے تعلقات ہو گئے ہیں، اور عرب ممالک سے بھی اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور وہاں پہ دیکھیں اب یو اے ای میں بھی 1-2 جگہ مندروں کا افتتاح ہوا ہے اور وہاں پہ ہے، اور بھارت کی لیبر بھی وہاں پہ بہت زیادہ کھپ رہی ہے۔ تو اگر پاکستان سعودی عرب سے علیحدگی اختیار کرتا ہے تو ایک تو اس کو مفت تیل نہیں ملے گا، پھر پیسے بھی نہیں ملیں گے، اور اس کی جگہ بھارت جو ہے وہ منڈی پر قبضہ کر رہا ہے، اور بھارت اس وقت اور اسی طرح جو یورپین کنٹریز ہیں یا امریکہ ہے اس کی توجہ بھی اب بھارت کی طرف ہو گئی ہے، کیونکہ وہ چائنا سے اپنی انڈسٹری ایسا ایسا ختم کر کے بھارت میں لگا رہے ہیں، اور بھارت جو ہے یا انڈیا جو ہے وہ آئندہ کچھ سالوں میں بہت زیادہ آگے کی طرف جائے گا۔ اب پاکستانی بیچارے ویسے ہی بھوکے ننگے ہیں، ہم نے کچھ کیا کوئی نہیں ہے، اب چاہیے تو یہ کہ ہم جو کم از کم اپنے ہمسائے جو ہیں ایران ہیں یا انڈیا ہے اور افغانستان ہے، انہی سے ہی دوستانہ تعلقات قائم کر لیں اور ان کے ساتھ کوئی کریں، مگر ہماری فوج چونکہ ایسا چاہتی نہیں ہے تو اس لیے یہ بس پاکستان کا کچھ میں سمجھ رہی ہوں کہ یہ پاکستان میرا خیال ہے شمالی کوریا بننے جا رہا ہے۔ اگر یہ چائنا کے پیچھے لگ جائیں گے نا تو پاکستان کی حالت شمالی کوریا جیسی ہوگی، اور یہ جو ڈیٹ ٹریپ جو ڈپلومیسی ہے نا چائنا کی، چائنا کرتا کیا کہ غریب ممالک کو اتنا قرضہ دے دیتا ہے، وہ دے نہیں سکتے، پھر ان کی زمینوں پہ قبضہ کرتا ہے۔ یہی حال اس نے پاکستان کے ساتھ کرنا ہے، اور وہ جو $67 بلین کا جو سی پیک کا کنٹریکٹ ہے اس میں سے 30-40 بلین تو وہ میرا خیال ہے دے بیٹھا ہے، اور باقی وہ ایسا ایسا دے رہا ہے، اور اب جو $1 ارب اس نے دیا ہے وہ بھی سی پیک کے کھاتے میں ہی دیا ہے، اور وہ سی پیک کا جو منصوبہ ہے اس پہ جو پیسے اس نے دینے ہیں جو سود لینا ہے
وہ انڈسکلوزڈ ہے. اس میں مجھے ایک کنفیوژن سمجھ نہیں آتی کہ آپ کہتے ہیں کہ آرمی کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو پھر ان ڈیسیژن میں ان کی اتنی کیوں نہیں ہے کہ وہ اپنے برینز کو، اپنی ڈیسیژنز کو خود بھی کیا کریں؟ صرف عمران کی بات نہیں آ جاتی؟ دیکھیں عمران صاحب جو ہیں ان کا اپنا برین کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ کیوں ایسی پالیسیز پالیسی جو ہے وہ جی ایچ کیو میں بنتی ہے، اور جی ایچ کیو کی مرضی سے ہی عمران بھی وہی بات کرتا ہے، اور شاہ محمود قریشی تو شاہ محمود قریشی تو شروع سے ہی وہ اس کا ایجنٹ ہے. وہ اسی لیے ہے نا کہ ان کو دھمکا رہے ہیں. اب یہ سعودی بھئی آپ کے ملک کی اکنامک صورت حال کیا ہے، آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، اور آپ دھمکیاں دے رہے ہیں دوسرے ممالک کو. یار آپ کو خیال ہی کوئی نہیں آ رہا. کیونکہ اگر پاکستان کی بہتری اسی میں کہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بنا کے رکھیں اور سیکھیں کہ کہاں پر کون کیوں کیسے ترقی کر رہا ہے. یہ دھمکیاں دے رہے ہیں، دھمکیاں دینے سے تو میاں سب کام نہیں چلے گا. جہاں مطلب ہوتا ہے وہاں پہ دیکھیں نا پیاسا کنواں اور کنواں پیاسا والی بات آ نہیں یہ بس جب تک ایک پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے، جب تک ایک ڈیموکریٹک پروسیس ریوائیو نہیں ہوگا، بحال نہیں ہوگا، تو یہ پاکستان کبھی ادھر لڑکے گا، کبھی ادھر لڑکتا رہتا ہے، کبھی ادھر لڑکتا رہتا ہے. یہ صورت ہے. یہ لڑکنے سے مجھے یاد آیا کہ جو یکساں نظام تعلیم آ رہا ہے کہ اس کا ایک سلوگن ہے کہ جو بھی ہے اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو کیا یہ یکساں کیسے ہوگا؟ کیونکہ یکساں تو یہ کسی کو نہیں مانتے نا، تو یکساں کیسے ہوگا؟ یہ بھی فراڈ ہے. یہ بھی ایک جیسے ایک قوم ایک نصاب ان کا سلوگن ہے. یار ایک قوم ایک دیکھیں پتہ نہیں یار 4 5 6 قومیں، اتنی قومیں پاکستان میں بنتی ہیں، اب ساروں کو ایک قوم بنا رہے ہیں. یہ ایک پتہ نہیں، اب میں نے اس کی تفصیلات تو نہیں دیکھی، مگر جتنے جو لوگ ماہرین ہیں جیسے پرویز عود بھائی ہیں، انہوں نے اس پہ بڑی سخت تنقید کی ہے. اور اس میں خاص طور پہ ایک قوم اور ایک نصاب کے چکر میں جو مذہبی جو تعلیم ہے اس کو آپ فروغ دے رہے ہیں. مولویوں کو آپ جو ہے وہ سامنے وہ ایک طرح کا وہ میرا خیال ہے قاری بھرتی کر رہے ہیں، بھرتی کی اسکول میں، جو میرا خیال ہے چھٹیوں کے بعد وہ ہر اسکول میں قاری ہوں گے. جو کیا کریں گے وہ مطلب اسلام کے بارے میں. یار مسئلہ یہ ہے کہ ہم پتہ نہیں کیوں اس چیز میں زیادہ چلے گئے ہیں کہ بھئی لوگوں کو ایک دیکھیں ہمارے یہاں مدرسے ہیں، گورنمنٹ اسکول ہیں اور انگلش میڈیم اسکول ہے، اور اس میں کرسچنز بھی پڑھ رہے ہیں، ہر مسلک کا بچہ بھی بچی پڑھ رہی ہے. تو ان کو آپ کیسے ایک لائن پہ لے کے کیسے، یعنی کہ آپ امپوز کریں گے، فورس کریں گے اپنے آپ کو کہ آپ یہ بھی پڑھیں اور اس پہ عمل بھی کریں؟ یہ بہت میرا خیال ہے کہ غلط ہو جائے گا. اصل میں نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. یہ تو اپنا پڑھنا ہے، وہ ہمارا کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں جی اسلامیات تو دیکھیں جو ہے یہ پہلے ہوتا یہ تھا ہندو ہیں وہاں کرسچن ان کے لیے ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اخلاقیات، مگر وہ اخلاقیات بہت کم ہی لوگ پڑھتے ہیں، ان کو بھی اسلامیات ہی پڑھنی پڑتی ہے. اس سبجیکٹ کو اسلامیات کے بجائے دینیات یا مذہبیات ہونا چاہیے تاکہ تمام ریلیجیز کو پڑھا جائے، اور پلورلٹی اور جسے کہنا چاہیے کہ دینیات تو نہیں، ڈائیورسٹی بھی ہونی چاہیے نا، ڈائیورسٹی بھی ہونی چاہیے. دینیات تو پہلے ہی ہمیں پڑھائی جا رہی ہے. نہیں مطلب کہ ٹھیک ہے پڑھنا چاہیے، میں یہ نہیں کہتی نہیں پڑھنا چاہیے، مگر اس کو اس طرح سے پڑھایا جائے کہ وہ ایسا نہ لگے کہ بچہ بھی دوپہر کو اسکول سے آیا پھر گیا اسکول میں پھر پڑھا وہی چیزیں پڑھی جا رہا ہے، تو وہ اس کی طرف یہ اسلامیات اور مذہب کی جو چیزیں ہیں نا، یہ ماں باپ ان کو گھر میں ہی پڑھا دیا کرے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شروع سے جہاں پہ دیکھیں یہاں پہ امریکہ میں اب اسکولوں میں کوئی بائبل تھوڑی پڑھائی جاتی ہے، کوئی پرائمری میں یا مڈل میں یا ہائی اسکول میں. گھر میں پڑھیں، ضرور گھر میں پڑھیں آپ جو، مگر اسکولوں میں جو یکساں نظام تعلیم ہے، مجھے پہلی بات تو یہ لگتی ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ نہیں ہو سکتا، یہ آؤٹ آف کوسچن ہے. اور اگر ہو بھی گیا نا تو کیا وہ ٹیچرز اتنے پرسپیکٹیوز کے ہیں کہ وہ انہی گائیڈ لائنز پہ اپنی سارے سوچ کو پیچھے رکھ کے کوئی سوچ اور وہ پڑھائیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا جی. سارے رٹو طوطے، یہ بہت مسئلہ بن جائے سارے گا. رٹو طوطے ہیں، سارے رٹو طوطے ہیں، رٹے لگا کے امتحان پاس کرتے ہیں. بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ سوچنے سمجھنے کی یا غور و فکر یا تنقیدی سوچ ڈیولپ کرنے کی اس میں کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے یہاں. اگر کوئی ایک بچہ غلطی سے کوئی سوال کر لیتا ہے تو اسے پہلے چپ کراتے ہیں، چپ کر جا
یہ ہمارے مذہب میں ایسا نہیں سوچتے، یہ غلط بات ہے. یہاں پہ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ کہتے ہیں سوال کیوں نہیں کر رہے. ہاں تو یہاں پہ تو وہ اس طرح کوئی چیز نہیں ہوگی. رٹو طوطے بنانے کی ایک نئی اسکیم بنا دی ہے، بند رہے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ تفسیر پڑھیں، قرآن پڑھیں، مگر ذرا میچور ہو جائیں تو اور یونیورسٹی لیول پڑھیں. نہیں گھر میں پڑھیں آپ، نہیں آپ گھر میں پڑھیں یا اس کے لیے ہے تو ڈائیورسٹی ہونی چاہیے. اور اسکولوں میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو ہماری جو ویسٹ ہے جو کیوں ہے یہ ڈارک ایج سے کیوں نکل آئے ہیں، کیونکہ ان کے اندر رواداری ہے، یہ دوسرے مذاہب کو بھی جگہ دیتے ہیں، یہ جو بہت ضروری ہے. ورنہ ہم تو ڈارک ایج میں ہی رہیں گے. ابھی بھی پاکستان ڈارک ایج میں ہی ایک طرح سے رہ رہا ہے بلکہ جا رہا ہے. یہ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے. یہاں بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں لیکن ہمارا دل دکھتا ہے کہ لوگ ہمیں بات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح اس کا امیج اچھا کریں اور سافٹ امیج کریٹ کرنے کی کوشش کریں. باقی میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتی ہوں اسی حوالے سے ہے کہ اسلامیات دینیات کے بارے میں، کہ اس کو اپنا تمام مذہبیات کے ساتھ بڑھنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ کہنا چاہیے کہ نہیں، آپ سے میں نے پوچھا نہیں لیکن میں شامل کرنا چاہتی ہوں اس بات کو کہ یہ جو بھی صبا پرویز اور بلال سعید کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے مسجد میں ڈانس اور یہ جو بھی ہوا ہے، ایک تو پہلے شادیاں بھی وہاں ہو رہی ہیں شاہی مسجد میں، دوسری بات لیڈی ڈائنا بھی آئی تھی، وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ ایسا کوئی ایشو کھڑا نہیں ہوا تھا لیکن جو اب کھڑا ہو رہا ہے. اور سیکنڈلی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی غلط واقعات مسجدوں مدرسوں میں ہوتے ہیں اس پہ تو آپ لوگ آواز نہیں اٹھاتے ہو. وہ تو کسی کی زندگی کو اجاڑ دیتا ہے واقعہ، لیکن آپ اس پہ بول رہے ہو کہ جس پہ زندگی اجاڑ نہیں سکتا. پرابلم یہ ہے کہ پاکستانی ریاست لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، اور وہ ان مسائل سے توجہ اٹھانے کے لیے یہ کبھی توہین رسالت والا شوشہ چھوڑ دیتی ہے، کبھی یہ کشمیر والا شوشہ چھوڑ دیتی ہے، کبھی اب یہ جو وہ مسجد میں کوئی گانے کی عکس بندی ہوئی ہے، مسجدوں میں مدرسوں میں جو بچوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے جس کا میں لفظ نہیں بولنا چاہ رہی ہوں، اس پہ تو کبھی کوئی نہیں بولتے نا. یہ اس پہ اس لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے نا، زندگی خراب کر دیتا ہے واقعہ. آپ اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں جو ایکٹریس کی زندگی کو کوئی خرابی نہیں کرے، کوئی خرابی نہیں کرے. اس کا دین جانے وہ جہاں مرضی جائے، آپ اس کو اب یہ آپ کون سمجھائے؟ اب یہ ہمارے پاکستان کے مولوی تو سمجھ نہیں سکتے نا. بچوں کے ساتھ واقعات ہوتی ہیں اس پہ آپ لوگوں کی زبانیں بند رہتی ہیں، یہ مجھے بہت غصے کی بات لگتی ہے. چلیں ٹھیک ہے، یہ تو اب زیادتی وہ کرتے ہیں. پاکستان میں مولوی اور بہت کچھ کر رہے ہیں تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان مولویوں کے خلاف کوئی بات کی جائے تو پھر وہ توہین رسالت والا مسئلہ آ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہوا، ہم سوری کرنا، یہ چیزیں نہیں ہوتی. آپ اللہ سے ڈریں، کرونا سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چلیں بہرحال لے جی ناظرین، آج ہماری زیادہ نہیں غصے میں آ گئی تھی. نہیں آپ غصے میں آئی تھی؟ اچھا اللہ خیر کرے. چلو جی ہم آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ بھی نہیں. اللہ حافظ. کلک کرنا نہ بھولیے گا اور